करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। आप देख रहे हैं CTV और मैं हूँ तारिक उस्मानी। आज मैंने आपको बंद ज़हन, हट धर्म और ज़िद्दी इंसानों के बारे में बताना है कि वो किस तरह अपने आप को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को और पूरे समाज की बर्बादी का सबब बनते हैं। इसके क्या नुकसानात हैं, इससे बचना कैसे है, हमें खुले ज़हन से सोचना है। दूसरे की साहिब राय का एहतराम करना है। दूसरे के ख़यालात के सामने बंद नहीं बांधने। ज़िंदगी में दुरुस्त और सही रास्ते का इंतखाब करना है। ये तभी मुमकिन है जब हम खुले ज़हन से सोचेंगे। हम अक्सर जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, अक्सर बच्चों को और दोस्तों को अपनी सेहत का ख्याल रखने का मशवरा देते हैं, तलकीन करते हैं कि आप अच्छी खुराक खाएं, मुज़र सेहत चीज़ें खाने से इज्तनाब करें। लेकिन हम जानते बूझते हुए ऐसा कर जाते हैं। ये हमारी और बच्चों की छोटी सी ज़िद है। बाज़ औक़ात इसके भी भयानक नताइज निकलते हैं। हम बीमार हो जाते हैं। फैमिली और दोस्त अहबाब सफ़र करते हैं इस छोटी सी ज़िद और लापरवाही के हवाले से। मेरे बड़े भाई, बहुत ही प्यारे दोस्त मलिक अली अरशद अवान जो स्वीडन में हैं, ने आज एक मुख्तसर तहरीर मुझसे शेयर की कि आदमी फल छोड़कर पकौड़े और समोसे खाता है, फिर बीमार होकर अस्पताल चला जाता है। अस्पताल के बिस्तर पर वो रिश्तेदारों के लाए हुए फल, सेब, अंगूर खाता है और तीमारदारी के लिए आने वाले रिश्तेदार खुद अस्पताल के सब्ज़ाजार में बैठकर समोसे और पकोड़े खा रहे होते हैं। ये क्या है? इंसानी गफलत, लापरवाही। लेकिन मेरा आज का मौजू ज़िद्दी, हट धर्म और बंद ज़हन, होशियार, पागल लोग हैं। तहरीर की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और संजीदा दोस्तों में शेयर भी करें। तहरीर का अनवान है, ये तकरीबन 1.5 साल पहले लिखी गई थी, होशियार पागल लोग। तहरीर तारिक उस्मानी। हट धर्म, ज़िद्दी और बंद ज़हन शख्स अपना खुद दुश्मन होता है। वो अपनी औलाद की राह में कांटे बिछाता है और ऐसा शख्स मुआशरे के लिए किसी भी तरह फ़ायदेमंद नहीं होता। आदमी को चाहिए कि वो बंद ज़हन की बजाय खुले ज़हन से सोचे। हट धर्म, ज़िद्दी और बंद ज़हन लोग अपनी कमियों, कोताहियों का कसूरवार भी दूसरों को ठहराते हैं। कोई काम वो खुद से भी ख़राब कर दें तो उसका इल्ज़ाम भी वो दूसरों को देते हैं। बंद ज़हन लोग अपने किसी ज़ाती फ़ेल की ख़राबी भी दूसरों के साथ थोप देते हैं और दूसरे ही को कसूरवार बनाने के लिए ज़िद पर अड़ जाते हैं और हट धर्मी की इंतहा करते हुए सोचने समझने के लिए
اپنا ذہن مکمل طور پر بند کر لیتے ہیں اور لوگوں کی چھوٹی چھوٹی شکایتوں کو لے کر تھانے کچہریوں میں مقدمہ بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ہمسائے، محلے دار، حتیٰ کہ رشتہ دار بھی ایسے انسان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایسے لوگ تن تنہا ہو کر اکیلے رہ جاتے ہیں اور نئے نئے نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی یہ حرکت عمر کے ہر حصے میں جاری رہتی ہے۔ گاؤں دیہات میں ایسے بند ذہن شخص کو لوگ نفسیاتی مریض کہنا شروع کر دیتے ہیں یا اسے پاگل کے القابات سے نوازنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا انسان جو کسی سمجھدار زیرک شخص کے سمجھانے پر اسے بھی اپنا دشمن تصور کر لیتا ہے، اور بعض اوقات ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اسے سکی اولاد اور بیوی بھی چھوڑ جاتی ہے، اور وہ اپنے بند ذہن کی بنا پر ان کے خلاف بھی لوگوں سے شکایتوں کے انبار لگا دیتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو تھانہ کچہریوں میں دوسروں کے خلاف شکایتیں لے کر خوار ہوتے دیکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ تھے بند ذہن، اس کے مقابلے میں کھلے ذہن کا شخص لوگوں سے خوشگوار تعلقات قائم کرے گا، آپسی معاملات کو زندگی کے اصولوں کے مطابق حل کرے گا، اسے کسی سے شکایت یا اختلاف پیش آئے گا تو وہ رد عمل کی نفسیات کا شکار نہیں ہوگا، فریق ثانی سے، افہام و تفہیم سے اپنے معاملے کو حل کرے گا، اپنے رویے سے ضد یا ہٹ درمی نہیں کرے گا، اور اچھے برتاؤ کا ثبوت دے کر مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے کھلے دل کا مظاہرہ کرے گا۔ کھلے ذہن کا انسان دوسروں کی رائے اور اصلاح کو اہمیت دے گا اور دوسروں سے مشورہ مانگے گا، کسی کو اپنی ذات سے متعلق شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ ایسے لوگ دوسرے سے بدعملی نہیں کریں گے، درست راستے کا انتخاب کریں گے۔ یہ انسان کے اپنے ہاتھوں میں ہے کہ وہ کھلے ذہن سے اپنے معاملات کو خوش اسلوبی سے سلجھائے یا بند ذہن کو بند کر کے ہٹ درمی اور ضد پر اتر کر دوسرے لوگوں کے خلاف شکایتی شخص بن کر اپنے معاملے کو بگاڑے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ایک لطیفہ نما مضمون میں نے کچھ دن پہلے پڑھا تھا کہ کسی وکیل صاحب نے قانون کی پریکٹس میں کافی پیسہ کما لیا۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت نامہ لکھوایا، اور وصیت میں انہوں نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری دولت اور جائیداد پاگل لوگوں میں تقسیم کر دی جائے۔ کسی نے اس کار خیر کی وجہ پوچھی تو وکیل صاحب نے جواب دیا، میرے پاس جو کچھ ہے، جو میرا اثاثہ ہے، جتنا میرا بینک بیلنس ہے، وہ ان پاگلوں ہی نے تو مجھے دیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قانون کا کاروبار پاگل انسانوں کے ذریعے دنیا میں قائم ہے۔ آدمی انتقام کے جوش میں اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے، کوئی کسی کی جائیداد ہڑپ کر لیتا ہے، کوئی حسد اور بغض کا شکار ہو کر کسی کو پریشان کرنا چاہتا ہے، کوئی رد عمل ضد اور ہٹ درمی میں آ کر عدالتی کارروائی کرنے لگتا ہے اور دوسروں پر بے مقصد قانونی کارروائیوں میں الجھ جاتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے وکیلوں کی تجارت چلتی ہے۔ اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو بہت عاقل اور ہوشیار سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بدترین قسم کے پاگل ہیں۔ عام پاگل صرف اپنے لیے پاگل ہوتا ہے، مگر یہ ہوشیار پاگل اپنے ساتھ ساری انسانیت کے لیے پاگل ہوتے ہیں۔
جو اپنا اور دوسروں کا بے پناہ پیسہ اور وقت برباد کرتے ہیں، ان کی آخری سزا اگرچہ خدا کے یہاں ملے گی، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کا انجام عبرتناک ہوتا ہے جن انسانوں کو وہ اپنے پاگل پن کا شکار بنانا چاہتے ہیں۔ وہ تو خدا کی مدد سے محفوظ رہتے ہیں، مگر خود وہ اس گڑھے میں داخل کر دیے جاتے ہیں جہاں وہ دوسروں کو گرانا چاہتے ہیں۔ ہر آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اپنا فائدہ انسان کے لیے سب سے معبود ہے، حالانکہ اللہ معبود ہے۔ انسان کو اللہ کو اپنا معبود بنانا چاہیے، نہ کہ اپنے کسی فائدے کو۔ آدمی اگر معتدل حالت میں ہو تو وہ کبھی جان بوجھ کر ایسی حرکت اور کارروائی نہیں کرے گا جو اس کو اپنے نقصان کی طرف لے جانے والی ہو، مگر غصہ اور انتقام وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو اندھا کر دیتی ہیں اور دوسروں کی ضد میں ایسی کارروائیاں کرنے لگتا ہے جس کا نقصان بالآخر خود اس کو اٹھانا پڑتا ہے۔ ایسی ہر کارروائی یقینی طور پر پاگل پن ہے۔ معروف پاگل اگر طبی پاگل ہیں تو ایسے لوگ دنیا میں نفسیاتی پاگل ہیں۔ دوستو، آپ کے علم میں ہے کہ اس ملک میں سیلاب نے بے پناہ تباہی مچا رکھی ہے۔ لوگ متاثر ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، سردیاں آنے والی ہیں، لوگوں کے پاس شیلٹر نہیں ہے، ان کے پاس چھت نہیں ہے، لاکھوں لوگ اس وقت بے گھر ہیں۔ آپ سے اور روزانہ کی بنیاد پر ایک ہی التجا ہے کہ جو لوگ پانیوں میں بہہ گئے ہیں، جو برباد ہو گئے ہیں، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے، ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ اور میں روز آپ کو بتاتا ہوں کہ ان سیلابوں میں میرے ملک کا کسان اور کاشتکار سب سے زیادہ متاثر ہے۔ اس کی محنت سے ہمارا پیٹ پلتا ہے، وہ ہمارے لیے خوراک کا بندوبست کرتا ہے، لیکن آج خود خوراک کے دانے دانے کے لیے محتاج ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد میں پچھلے 24 گھنٹوں سے پاکستان کسان اتحاد کے احتجاج میں، مظاہرے میں ہزاروں کسان سڑکوں پر ہیں۔ ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ زرعی زمینوں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں نہ بنائی جائیں، اس کے لیے قانون سازی کی جائے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ پنجاب میں ڈی اے پی نہیں مل رہی، یوریا کھاد نہیں مل رہی، اگر مل رہی ہے بلیک میں اتنی مہنگی ہے کہ وہ اپنی آئندہ آنے والی فصل کاشت نہیں کر سکتے۔ ان کا مطالبہ کیا ہے؟ فصل کو پانی چاہیے ہوتا ہے، ٹیوب ویل، بجلی کے ریٹس اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارا کسان وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ ان کے یہ جائز مطالبات ہیں۔ ان کسانوں کے، کاشتکاروں کے ان جائز مطالبات کو حل کیجئے۔ ان کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ ذلیل و خوار مت کیجئے، ان کی آواز سنیے، ان کے جائز مطالبات کا حل کیجئے۔ آخر میں حکومت سے التجا ہے کہ یہ جو کسان ہے، یہ چھوٹا کسان جو 6 ایکڑ کا ہے، 5 ایکڑ کا ہے، 4 ایکڑ کا ہے، اس سے فصلیں نہیں اگائی جا رہی۔ زرعی مدافعت اتنی مہنگی ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہا، کھادیں اتنی مہنگی ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہا، اور اوپر سے اس کو کھاد بلیک میں مل رہی ہے۔ خدا را،
ان مسائل پہ توجہ دیجیے. بہت شکریہ.